हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस हमारे जो हैं साकिब निसार साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने तैयबा केस का सुओ मोटो नोटिस लिया, क्योंकि कल के सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़ के बाद लग रहा था कि ये केस शायद उसी तरह दफन हो जाएगा जैसे हज़ारों लाखों केसेस दफन हुए हैं। इस पर बात करेंगे और जाहिर है पानामा का पहाड़ा भी कहीं ना कहीं तो पड़ना ही है, लेकिन अल्लाह के वास्ते हाँ सुबह दोपहर 12 बजे से लेके अब तक पैनामा ही चल रहा है। इसीलिए अगर कोई नई बात है तब करना, वरना पता नई बात है तो कल की हियरिंग पे तो हम नहीं कर सकते ना, अभी तो बहरहाल एनीवे नहीं, बहुत लोग करते हैं, ऐसी क्या बात है, लेकिन एनीवे अच्छा खैर एक ख़बर है जिसकी तरफ ज़ाहिर है किसी की तवज्जो नहीं गई, क्योंकि ज़ाहिर है हमें ये बताना होता है कि कल पानामा की हियरिंग हो रही है और जब हो जाती है तो ये क्या हुआ और उसके बाद कल क्या होगा, ये तीन जो है प्रोग्राम तो पक्के होते हैं। तो कल वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ़, वज़ीर आज़म, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, हमारे फॉरेन अफेयर्स के जो दोनों एडवाइज़र्स हैं सरताज अजीज़ साहब और तारिक फ़ातमी, उसके अलावा DGISI और दूसरे मिनिस्टर्स भी थे जिसमें चौधरी निसार साहब और फाइनेंस मिनिस्टर, उसमें रिव्यू किया गया पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को। उससे पहले ये हुआ कि गुज़िश्ता हफ्ते कुछ सहाफ़ियों को ब्रीफिंग्स दी गई बैकग्राउंड और बताया गया कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी कहाँ जा रही है। 3 दिन पहले ख़बर आई थी कि हमारे जो नए आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, उन्होंने फ़ोन किया अशरफ गनी साहब को जो सदर हैं अफ़गानिस्तान के, और अब्दुल्ला को जो कि चीफ़ एग्जेक्टिव हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ख़ासी कशीदगी है गुज़िश्ता कई माह से, और हमने देखा कि ताबड़तोड़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो ये क्या इससे आइस मेल्ट होगी, ये तो क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन इसका पस मंज़र ये है कि जो नए US के डिफेंस सेक्रेटरी नॉमिनेट हुए हैं जनरल जेम्स मैटिस, वो डॉग मैटिस जो कहा जाता है, आप कह लें उनको, नहीं मैं नहीं कह रहा, बहरहाल एनीवे हमारी तहज़ीब इसकी इजाज़त थी। हाँ, तो उनके साथ कुछ ऐसी बात हुई है और पाकिस्तान को कोई विंडो अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है कि अगर अफ़गानिस्तान में कुछ हम अमेरिका को दे देते हैं लेवरेज, ज़ाहिर है अमेरिका के पास कुछ ले जाने के लिए है नहीं। वैसे तो दुनिया को ज़ाहिर है पता ही है कि अमेरिका के साथ हुआ क्या है अफ़गानिस्तान में। तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के साथ क्या किया, तो हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के साथ बिल्कुल जो है ना तर्क ताल्लुक़ कर लिया है, और यही सर हंसे नहीं क्योंकि ये ज़ाहिर है माजी में भी बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल यही बताया जा रहा है कि ऐसा हो गया है। और जिस पर जो अशरफ साहब हैं उन्होंने हमारे आर्मी चीफ से कहा कि आप आएँ ज़रूर अफ़गानिस्तान और आकर के हमें बताएं कि क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो ये जो इजलास आजकल मतलब रूस की ताल्लुकात है तालिबान के साथ, ईरान के ताल्लुकात है तालिबान के साथ, चीन के ताल्लुकात है तालिबान, इसके भी बहुत असर पड़ रहा है इस रीजनल डिप्लोमेसी पे। एनीवे, तो कल जो मीटिंग हुई है उसमें यही कहा गया है कि 2017 में जो हमारी खारजा पॉलिसी रहेगी और उसमें ये कहा गया हम तमाम पड़ोसियों के साथ जो है वो पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं और पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी चाहते हैं। उसका पस मंज़र ये है कि ज़ाहिर है 3 महीने पहले तक तो भारत से भी आवाज़ें आ रही थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, और उससे 2 महीने पहले ये हो रहा था कि ईरान और भारत मिल कर के चाबहार बना लेंगे तो हमारा जो गवादर प्लान है वो फारिग हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर ये हुआ कि सार्क समिट जो पाकिस्तान में होनी थी नहीं हुई, मोदी साहब यहाँ नहीं आए और इंस्टेड उन्होंने सार्क की एक 1.5 ईंट की मस्जिद अपने यहाँ लगा ली, और वहाँ पे एक बिम्स्टेक नामी एक जो ब्रिक्स की साइड लाइन पे एक नए जो जिसे मिनी सार्क इंडियन मीडिया ने कहा उसको वजूद में लाया गया और कहा ये सार्क का नेमुल बदल है। फिर हार्ट ऑफ एशिया में हमारे जो है वो उस पे मतलब जो मोदी की जो आइसोलेशन पॉलिसी उस पर हम आते हैं। पहले तो मेरे ख्याल है कि जो आप बात कर रहे थे उसको हम आगे ले जाते हैं ना कि सबको साथ मिला के एक फॉरेन पॉलिसी बना रही है, तो उससे साहब आपका क्या है? सबको साथ मिलाने से मतलब सबको साथ मिलाने से ये जो पुलिंदा है नामों का नहीं, सबको साथ मतलब आप बताएं आर्मी और क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मैंने क्या देखा हुआ है इस सारे हर जगह एक सेपरेट फॉरेन पॉलिसी बन रही होती है। अब इसमें भी कोई अनइमेजिनेबल बात नहीं है
ٹھیک ہے. اگر آپ US کا ایگزامپل دیں, میں سمجھ گیا, آپ سمجھ گئے میری بات کو. اس سے پہلے میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کم از کم یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو الگ الگ کتابوں کے الگ الگ پیج تھے وہ دوبارہ سے ایک صفحہ بن گیا ہے. 1,35,431ویں دفعہ. بالکل. Well, you know, if you don't succeed at first, try again. اچھا, بات یہ ہے کہ آپ کیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے اور دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ٹرن لیتی ہے, اسی طرح کا. میں اس کو نہیں کہہ رہا, میں جس پہ آ رہا ہوں میں اس بیس کو کنسیڈر کر رہا ہوں کہ اٹس اے گڈ اومن. گوئنگ فارورڈ کیا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا نا. پتہ ہے آپ کو, آپ تینوں میں سب سے زیادہ جو پیسمسٹ آدمی ہے وہ آپ کا بھائی ہے. بالکل. میں اسی دل میں آئیڈیلسٹ, میں اسی اسپرٹ کے ساتھ آپ سے بات کروں گا تاکہ آپ کو بھی میں ڈپریس کرنے کی کوشش کروں. وہ بات یہ ہے, شادی شدہ لوگ ہیں, آپ کیا بات یہ ہے, چیپ جوکس, بات یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو پیراڈائم ہے وہ ہے انڈیا سینٹرک جو پالیسی ہے جو بھی ہے وہ ہے. چائنا سے جو تعلقات ہیں انڈیا اس میں ہے. امریکہ سے جو پچھلے 70 سال سے تعلقات ہیں انڈیا ہے اس میں. افغانستان سے جو تعلقات ہیں اس کے پیچھے بھی انڈیا ہے. تو پاکستان کی جو فارن پالیسی کچھ بھی ہو جائے وہ انڈیا سینٹرک رہے گی اور یہ پاکستان کی مجبوری ہے اور اسی لیے یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے, جنرل راحیل شریف کے زمانے میں بھی جب اشرف غنی تازہ آئے تھے تو شروع کے 3 مہینے آپ کو یاد ہوگا کتنا زبردست ہنی مون ہوا تھا کابل اور اسلام آباد کے درمیان کہ جناب کاکول میں اب آئیں گے افغان کیڈٹ, پاکستان انہیں چھوٹا موٹا اسلحہ بھی دے گا. اس کے علاوہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں دونوں ملکوں کی ان کے درمیان باقاعدہ ایک معاہدہ بھی ہوا کہ جناب معلومات کا تبادلہ ہوگا اور ایک دوسرے کے لوگوں کو پناہ نہیں دی جائے گی, بلا بلا بلا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اشرف غنی کہاں کھڑا ہوا ہے اور اسلام آباد کہاں کھڑا ہوا ہے. اب چونکہ نئی انتظامیہ آئی ہے 29 نومبر کے بعد نئے آرمی چیف آئے ہیں پاکستان میں, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے طور پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی ظاہر پازیٹیو مینر کے ساتھ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. میں تب مانوں گا کہ اگلے 6 مہینے میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. راحیل شریف والی جو پالیسی تھی 3 مہینے میں سامنے آ گئی تھی, یہ میں اس کے لیے 6 مہینے دے رہا ہوں کہ اس میں کیا ہے. جہاں تک اس بات کا یا اس خوشگوانی کا تعلق ہے کہ کیا سویلین حکومت کی طرف فارن پالیسی آ رہی ہے, میرا جواب ہے نو. اس لیے کہ پاکستان کی جو انڈیا پالیسی ہے وہ ہمیشہ فوج نے طے کی ہے, آج بھی کر رہی ہے, فورسیبل فیوچر میں بھی طے کرے گی. امریکہ کی امداد کیسے استعمال ہوگی, کون استعمال کرے گا, کیا ہوگا. امریکہ کا جو ہے ہمیشہ سے ایٹیچیوڈ رہا ہے کہ پنڈی کے ساتھ الگ اس کا تعلق ہوتا ہے اور اسلام آباد کے ساتھ الگ ہوتا ہے. افغانستان چونکہ پوری ایک لمبی سرحد ہے تو وہاں بھی فوج کی چلے گی. چین البتہ ایسا ہے کہ جس میں سی پیک کے حوالے سے سول اور ملٹری جو انٹرسٹ ہیں وہ چونکہ ایک ہیں, لہٰذا یہاں سویلین مجھے لیڈ پہ لگتے ہیں. لیکن نیوکلیئر پروگرام سمیت اور باقی جو ریجنل تعلقات ہیں پلس سپر پاورز کے ساتھ تعلقات ہیں, آپ GHQ کی مدد کے بغیر نہیں بڑھ سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ ان کے وہ ہو سکتے ہیں, کو ایکٹر ہو سکتے ہیں. اچھا, پیسمسٹ ہونے کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ آپ پیچھے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اور آگے نہیں دیکھتے. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں نے جو ہے نا میں نے خاصی یہی بات, اور جب ظاہر ہے ابھی ہمیں پچھلے ہفتے بیک گراؤنڈ بریفنگ دی گئی سینئر آفیشلز کی جانب سے, تو ظاہر ہے یہی کڑوے سوالات ہم نے بھی بولے کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا. ہاں, تو جب بریف انہوں نے دینا شروع کیا انہوں نے کہا جی جناب مان لیں کہ دس ٹائم جو ہے, اور انہوں نے جب ریویو دیا انہوں نے کہا یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت بھارت کے بالکل یوں ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہمارے ساتھ جو ڈس انگیجمنٹ کا دا ورڈ واز یوزڈ, ڈس انگیجمنٹ کے جو پاک US ریلیشنز ہے اس میں جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے تیزی سے ظاہر ہے بھارت کی فیور میں جا رہی تھی. لیکن ایک کال ہوئی جس کا ظاہر ہے سب نے مذاق بھی اڑایا, پریزیڈنٹ الیکٹ
کے ساتھ. ہاں پیوٹس کہہ رہے ہیں اسے نا, پریزیڈنٹ الیکٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ہماری طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک ونڈو آف اپارچونٹی ہے. جنرل جیمز میٹس جو کہ ڈیفنس سیکرٹری بننے جا رہے ہیں, ان کو اس بات کا کنسرن ہے کہ جی پاکستان ہیز ٹو گیٹ اٹس ہینڈز آف فرام حقانی نیٹ ورک. اور یہ میں باریکیوں سے مان گیا, اور پاکستان فی الحال پاکستان نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی کہ جناب ماضی میں جو کچھ بھی ہوا, کیونکہ یہ بھی کہا گیا آفیشلز کی جانب سے کہ 2 حضرات جن میں جنرل ضیاء الحق اور اس کے بعد جنرل مشرف, ٹھیک ہے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو پہنچا ہے تو وہ خود پاکستان ہے, باقی پڑوسیوں کو چھوڑ دیں. اور ظاہر ہے دے ہیو دیئر ریزنس کہ بھائی کس طریقے سے, اور جنرل مشرف اپنی کتاب میں 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈبل کراس کر رہے تھے. ظاہر ہے وہ کچھ کہہ رہے تھے اور ہم نے جو کچھ بھی کیا, اب وہ ظاہر جنرل کرتا ہے تو وہ ملکی مفاد نہیں ہوتا ہے. صرف ان دونوں کی وجہ سے خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچا. اچھا دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا یار, کون پالیسی سنبھال رہا ہے, ٹو می دس از ناٹ ریلی ریلیونٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. کہ ایک مانا سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, فار دا فورسیبل فیوچر سیکیورٹی اسٹیٹ رہے گی, اور اس کی بھی وجوہات ہیں, یہ کوئی ایویں اٹھتے کے ساتھ نہیں ہوا, وہ ایک لمبی بحث ہے. بالکل بالکل بالکل. آج کل اگر اپنے فارن پالیسی بنانی ہے نا, اٹ ہیز ٹو بی ملٹی اسپیکٹرم. اکنامک پالیسی, یور ڈپلومیٹک پالیسی اینڈ یور ملٹری پالیسی کو ٹیلر کرنا ہے, ڈو ٹیل کرنا ہے. اور اگر آپ شطرنج کھیلتے ہیں ہاں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ آدھے وقت آپ اپنی صلاحیت کی وجہ سے نہیں جیتتے, سمپلی کیونکہ آپ جیتتے ہیں کیونکہ آپ کا مخالف آپ سے زیادہ غلطیاں کر رہا ہے. اور اس سٹیج پہ, اور بھارت آپ کا مخالف ہے اینڈ فار دا فورسیبل فیوچر رہے گا. ہم صرف ورکنگ ریلیشن شپ پر بھی آ جائیں تو یہی بہت بڑی فتح ہوگی. اور ہمارے مخالف نے بہت غلطیاں کی ہیں. وہ غلطیاں کیا تھی اس بریک کے بعد. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں, جب آپ کی فورن پالیسی بالکل جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لیرو لیر ہو کر کے پڑی ہوئی ہو, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یکا یک میں ایک شائننگ پیج لے آؤں. You have to connect all those جو ادھر ادھر اس کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں, انہیں ملا کر کے دوبارہ سے. یہ بات ہی بہت ایک خوشائن بات ہے کہ بھائی فائنانس منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, این ایس سی بھی بیٹھا ہوا ہے, انٹیریئر منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھا ہوا ہے, آرمی چیف بیٹھے ہیں. گڈ اسٹیپ, وی ڈونٹ نو کہاں جائے گا. لیکن جو ہماری پہلی دفعہ ایک ساتھ بیٹھے مائی پوائنٹ از ناٹ, دیکھو یہ اگین یہ ہم اگلے 4 گھنٹے تک یہ بات کرتے رہیں گے. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے اپرچونٹی کیا بنی ہے انڈیا کی اوور پلینگ دیئر ہینڈ سے, اور وہ ہم اس بریک کے بعد. ترک وفا یا عہد محبت جو چاہے سو آپ کرو, اپنے بس کی بات ہی کیا ہے, ہم سے کیا منواؤ گے. اور بریک لے لیں, سمجھے آپ؟ نہیں لیکن بریک لے لیں. ویلکم بیک. اری حملے کے بعد مودی سرکار کا صرف ایک ہی نعرہ تھا, وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا, ایشیا کے اندر جہاں جہاں آتنکواد کی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں, ہر دیش ایک ہی دیش کو گنہگار مانتا ہے. سوال صرف بھارت کا نہیں ہے, یہی ایک دیش ہے جو چاروں طرف آتنکواد کو ایکسپورٹ کرنے میں لگا ہوا. جی ہاں, ایسی ہی باتیں ہو رہی تھیں اور ایک گرینڈ اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے, اور جہاں بھی جاتے تھے یہی بات ہوتی تھی. جب یونائٹڈ نیشنز میں گئے تو وہاں پر کہا گیا کہ جی پاکستان ہوسٹ ہے آئی وی لیگ آف ٹیررزم کا. برک سمٹ میں ایک سٹیپ آگے کہ جی یہ مدر شپ آف ٹیررزم ہے, اور پھر ہارٹ آف ایشیا میں بھی تقریباً یہی باتیں ہوئی تھی. لیکن کسی نے گھاس نہیں ڈالا. ایکچولی یہ بات صحیح نہیں ہے, افغانستان نے گھاس ڈالا, بنگلہ دیش نے گھاس ڈالا, لیکن اتنے چھوٹے سے گھاس سے باغ نہیں بنتا. ہوا کیا کہ ساؤنڈ وائٹ بڑی خوبصورت ہے, اور ٹی وی کی زبان میں اس کو ہم ساٹ بولتے ہیں. یہ تھی ساٹ ڈپلومیسی, لیکن اس کی کوئی ٹانگیں, اس کی کوئی پاؤں نہیں تھی, اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. کیونکہ ہوا کیا کہ جب مودی نے کہا مدرشپ آف ٹیررزم, چائنیز فارن منسٹری اسپوکسمین نے کہا کہ جی پاکستان کی تو بڑی قربانی ہے ٹیررزم کے خلاف, آپ ایسی کیسے باتیں کر سکتے ہیں. اور جب بات کیا, اور جب وہ نہیں اس سے آگے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی آپ روٹ کازز آف ٹیررزم کے بارے میں بات کریں. چین نے یہ کہا تھا جو 100% پاکستان کی زبان رہی ہے اباؤٹ کشمیر. جب بھی انڈیا کہتا ہے ٹیررزم, ہم کہتے ہیں روٹ کازز. ٹھیک ہے. برکس میں کیا ہوا,
اب برکس جو ہے یار ایک اکنامک پلیٹفارم ہے, ٹھیک ہے, اس میں جنوبی افریقہ بھی ہے, اس میں برازیل بھی ہے. وہاں پر آپ جائیں دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی, برازیل اور جنوبی افریقہ کو دہشت گردی سے کوئی لین دین نہیں ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک فٹ بال کی فیلڈ کے اوپر کرکٹ کا میچ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ بھی ایک مس کیلکولیشن تھی. ہارٹ آف ایشیا کے بعد کیا ہوا کہ رشیا کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے ضمیر کابولوف, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا دونوں انڈیا اور افغانستان کا, یار یہ اس فورم پہ اپروپریٹ نہیں ہے. تو ان کے پرانے ایلائے رشیا یہ ان کو بات کہہ رہے ہیں ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ایک ایسے سٹیج مینیج شو میں جہاں پر پورا پلان بنایا گیا تھا کہ جی یہ آئیں گے اور ہم کو بڑا ذلیل کریں گے. اٹ فیلڈ آن ایوری سنگل اکاؤنٹ. اب مطلب کون ہے جو ان کے ساتھ ملتے ہیں اسی ساتھ میں آئسولیٹ کرنے کے لیے؟ کون؟ بھوٹان, بنگلہ دیش, افغانستان. اور بنگلہ دیش میں بھی کیا ہو رہا ہے, ہماری جو سیونگ گریس ہے, ہماری یہ نہیں ہے کہ ہماری کوئی فارن پالیسی بہت کامیاب نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل. ہماری سیونگ گریس یہ ہے کہ چائنا کا ویٹ ہمارے پیچھے ہے. الٹا اب دیکھیں تو چائنا از ریچنگ آؤٹ ٹو بنگلہ دیش. ابھی نیپال اور چین کے بیچ میں جنگی فوجی مشقیں ہونی ہیں. سو دس از دا scenario. Larger game plan change ہو گیا نا, which went in our favor. اور سر بہت جو چیخیں نکلی ہیں نا, میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. جو پاکستان کے بیچ میں جو تعاون ہوا تھا نا یار, ایک انڈین ٹی وی چینل کا ایک کلپ ہے, ذرا ایک دفعہ سن لیے اور دیکھیں کتنی جلن ہو رہی ہے. دنیا بھر میں دونوں دیشوں کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی, لیکن اب وہی روسی دل دغاباز ہو گیا ہے. سن کر یقین نہیں ہوتا, پر روس نے ہندوستان کے سب سے بڑے دشمن کا ہاتھ تھام لیا ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ دشمن کون ہے. چین کے ساتھ تو روس کا رشتہ کافی پرانا ہے, لیکن اب وہ بھارت کے ناپاک پڑوسی پاکستان کی حمایت پر اتر آیا ہے. جی ہاں, روس کے اس ناپاک پریم سے بھارت سمیت پوری دنیا حیران ہے. سنتے ہوئے اپنی میڈیا ہی قدر آ جاتی ہے تھوڑی سی. نہیں خیر ہمارا میڈیا نہیں اتنا نہیں ہے باس, اتنا نہیں ہے. اچھا روس کے بارے میں نا یار, یہ ملٹری ایکسرسائز پہ تو ہم بات کرتے ہیں, یہ ہمیں شاید کسی کو نہیں پتا کہ 2014 میں جب سینکشن لگی تھی روس پر تو پاکستان فوڈ ایکسپورٹس ویسٹ سے بند ہو گئے تھے, تو پاکستان نے اپنے فوڈ ایکسپورٹس ٹرپل کر کے روس کو بھیجے ہیں. ایک نارتھ اینڈ ساؤتھ گیس پائپ لائن بھی بن رہی ہے, $2 بلین کا کاسٹ ہے, 12.4 بلین کیوبک میٹرز آف گیس. اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ولادیمیر پوٹن شاید پاکستان آئیں گے, وہ بھی ایک الگ بات ہے. مائی پوائنٹ از کہ یہ جو ملٹری ایکسرسائزز جو آپ نے, وہ تو آپ کو سامنے نظر آئی نا باس, اس کے پیچھے ایئرز آف ڈپلومیسی ہوتی ہے جس میں اکنامک بھی آتی ہے, جس میں ملٹری بھی آتی ہے. اچھا میرے خیال میں ہم لوگوں کے لیے تو فی الحال ایئرز آف ڈپلومیسی جو ہے نا وہ EARS والا ہے ایئرز, کیونکہ ہم نے خود ڈپلومیسی کبھی کی نہیں, اور ہمارا اپنا, کیونکہ پاکستان بھارت کی جو سچویشن ہے نا وہ اس وقت مجھے لگتا ہے الٹ ہو گئی ہے. کیونکہ پہلے ہم تھوڑا بیلیجرنٹ ہوتے تھے اور بھارت جو ہے تھوڑا وہ کہتا تھا کہ نہیں جناب آئیں بات کرتے ہیں. اب الٹا ہو گیا ہے کہ بھارت بہت بیلیجرنٹ ہے اور ہم ایک اسٹیٹسمن لائک وچ از a pleasant surprise to me کہ بھائی ہم کچھ نہ کچھ میچورلی بیہیو کر رہے ہیں. دوسرا, بھارت کے ساتھ جب میری بات ہوئی کہ جناب کوئی امکانات ہیں, تو یہ کہا گیا کہ ابھی فروری اور مارچ میں یو پی کے الیکشنز ہونے ہیں, وہاں پر جو اس ہاں جی, تو اس کے جو ہے اس سے پہلے کسی بھی قسم کی امید رکھنا, کیونکہ الیکشنز میں ایک ایشو ہوتا ہے کہ پاکستان بیشنگ, اور کچھ ہے نہیں تو پاکستان بیشنگ کرتے ہیں, اور سیم گوز ہمارے یہاں ظاہر کشمیر سائڈ پہ ہوتا ہے. لیکن جو ہے اس کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ امید یہ ہے کہ اپریل یا مئی میں کہیں نہ کہیں برف پگھلے گی, جو کہ لٹرلی بھی پگھلتی ہے اور میرے خیال میں تعلقات میں بھی جو سرد مہری ہے. لیکن اگین اگر فورن پالیسی میرے خیال میں ان سب کو اگر ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ چلنا ہے تو اکٹھے چلنا ہے ہماری سائڈ پہ, کہ فوج ہو یا جو سول قیادت ہو, فار دا فرسٹ ٹائم اچھی بات یہ کہ ایک جگہ مل کر کے بیٹھے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سیریل کی سٹوری کے بعد یہ آ رہا تھا اور بڑے اینکرز نے کہا تھا کہ جناب فوج نے کہہ دیا کوئی نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں ہم نہیں جائیں گے, وزیر اعظم ہاؤس اور یہ نہیں ہوگا اور آئندہ کوئی بات نہیں ہوگی جب تک وہ نہیں ہوتا. بہرحال ٹائمز آر چینجنگ, اور میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن ہماری اندر آ رہی ہے کم از کم سول ملٹری لیڈرشپ میں کہ جناب فی الحال چاہے آپ کسی وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو سارٹ آف ٹیک اے جوائنٹ
بالکل. اور اگر آپ دیکھیں آپ افغانستان پاکستان اور انڈیا کو دیکھیں تو افغانستان اور انڈیا جتنے بھی نزدیک آ جائیں بیچ میں ایک پاکستان آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. جیسے کچھ دیر پہلے وہ بات کر رہے تھے نا کہ جی ہم نہیں, اگر آپ نے رستہ نہیں دیا تو ہم ہوائی جہاز کے تھرو لے جائیں گے. سر وہ فیزیبل نہیں ہے, دیز تھنگز آر ناٹ پاسبل. ایران کا تھا کہ بھائی وہ ہمیں بالکل بائی پاس کر دیں گے, لیکن ایک چیز پہ بہت کم لوگ نوٹس کر کہ جب بھارت نے اعلان دیا نا کہ ہم بلوچ انسرجنٹس کو 100% سپورٹ کریں گے, سر وہ ایران کی سائڈ پر بھی ہے. آپ کو خیال ہے کہ وہ ان کو ہضم ہوتی ہیں ایسی باتیں؟ نہیں. وزیر خارجہ بھی فرمائش کر دیں یار بنوا دیں پاکستان کا کوئی. اچھا وزیر خارجہ کی بات کریں, وزیر خارجہ بھی اگر بنا دیں تو بڑا اچھا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارن پالیسی یہ رخ دے رہی ہے وہ رخ لے رہی ہے. ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں یہ کہا گیا ایک سینئر ترین آفیشل کی جانب سے, اور انہوں نے بریفنگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ایران کے بارے میں اب اگر بات کرتے ہیں نا تو ایرانی ہمارا منہ پکڑ کے کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارے سے بات کریں, ہمارے سے بات کریں. تو دیٹ شوز کہ کس حد تک کلوزنس آ گئی ہے فار واٹ ایور ریزن. لیکن یہ کہ امید یہی ہے کہ چیزیں جو ہے بہتر پرووک نہ ہو, ریلیکس کر کے کام کرو تو سب صحیح ہو جائے گا. وزیر خارجہ بھی بنوا لیں, وزیر خارجہ بھی لے لیں. ویلکم بیک. کل جب طیبہ کیس میں نام نہاد سمجھوتا ہوا, اور یہ طیبہ کیس وہی ہے جو گزشتہ 3-4 دن سے میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہے, جس میں بتایا گیا کہ ایک 10 سالہ گھریلو ملازمہ طیبہ کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر I-8 میں ایک ایڈیشنل سیشن جج کے گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جس کے بعد یہ کیس ہائی لائٹ ہوا. ان کا بیان ہوا 164 کا, جو کہ کسی بھی کیس کی بنیاد ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر FIR بھی کٹی, جس میں یہ کہا گیا کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ چولہے پر رکھا گیا جج صاحب کی اہلیہ نے, اور ان کو ایک جو کھانے کے چمچ سے جسے ڈوئی بھی کہتے ہیں اس سے مارا گیا بری طریقے سے. ان کو انلیگل کنفائنمنٹ میں بھی رکھا جاتا رہا, مگر ایک نام نہاد سمجھوتا ہوا, جس کے بعد سب کا خیال تھا کہ کیس بھی دفن ہو گیا ہے. اور ایک کویسچن یہ بھی ارائز ہوا کہ کیا پاکستان میں بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی ایسا قانون ہے, خاص طور پر ڈومیسٹک ہیلپس کی, جو کہ ظاہر ہے چائلڈ لیبر میں بھی آتا ہے, جو کہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس خلاف ورزی کے ہول کو پلگ کرنے کے لیے ہمارے پاس شاید کوئی قانون نہیں ہے وفاق کی سطح تک. تو آج چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس کی ہیئرنگ ہوگی, اور اس میں سے جو بھی نکلتا ہے امید یہی کی جاتی ہے کہ کم از کم ایک ایسی کوئی پازیٹیوٹی نکلے جس کی بنیاد پر ایک ایسا کم از کم قانون تشکیل دیا جائے کہ جس میں اس کو قابل تعزیر تو رکھا جائے گا. اب جہاں بات آتی ہے نا جوڈیشل ایکٹیویزم کی, ہاں تو جوڈیشل ایکٹیویزم سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے وقت سے یہ کافی بدنام ہو گئی جوڈیشل ایکٹیویزم, کیونکہ وہاں پہ سمجھا گیا تھا کہ زیادہ پولیٹک. لیکن اس طرح کے کیس, اس طرح کے سو موٹو سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کہاں اس کی گنجائش ہے, کہاں اس کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایکٹیویزم, اوور آل ایکٹیویزم کی بات کریں نا, تو ایکٹیویزم کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس کیس میں. یہ بات سپریم کورٹ تک پہنچی. یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک خاتون نے, جو پڑوسی نے ایک کمپلینٹ فائل کی. میں اور بھی پڑوسیوں سے بات کروں, میں نام نہیں لے سکتا, لیکن آج صبح ہی بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی کہتے کہ جی ہم جانتے تھے, ہم سب گئے ہیں, ہم سب اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گئی اسٹریٹ لیول ایکٹیویزم کہ آپ نے کچھ دیکھا اور آپ نے کچھ کہا. پھر ہم جاتے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویزم کی طرف, جہاں پر بہت لوگوں نے اس معاملے کو اچھالا, اس پر ٹویٹس کی, اس پر پوسٹ کی, اور وہ بھی, اور اس حد تک وہ جج صاحب کو جو بھی راجا صاحب کو کہ انہوں نے تو کیس فائل کر دیا جو ان ٹویٹر اکاؤنٹس کے خلاف. اور پھر میڈیا ایکٹیویزم. لیکن اس میں یہ کہ کل نا میری جب ان خاتون سے جن پڑوسن نے ایکچولی چائلڈ پروٹیکشن والوں کو فون کیا تھا, ان سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ چھوڑیں اب کیا بات کریں گے, اب تو بات کر سکتے ہیں نام نہاد نہیں, میں کل کی بات بتا رہا ہوں کہ نام نہاد سمجھوتا تو ہو گیا. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک میں جو ہے
کوئی بھی قانون ہے جو کہ طاقتور یا جو اتھارٹی کسی بھی اتھارٹی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کاؤنٹر کرے یا ان کے جو غیر قانونی یا غیر اخلاقی جو ہے سٹیپس ان کو کاؤنٹر کسی بھی طریقے سے کرے. اور مجھے وہ جو مایوسی وہ ابھی بھی لگ رہی تھی. اب آپ ان سے بات کریں تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں یہی ہوتا ہے نا, اب ہمیشہ مطلب کیونکہ ہم اگین سینیکل ہیں, ہمیں ہونا پڑتا ہے, ہم پیسمسٹ بھی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یار کچھ کبھی نہیں ہونے والا, لیکن کبھی کبھی کوشش کرنے سے تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس معاملے میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کو کمپلیمنٹ کرے پارلیمانی ایکٹیویزم, تاکہ جس طرح آپ نے خواتین کے لیے پچھلے 1 سال کے اندر مؤثر قوانین بنانے کی کوشش کی ہے, تو ڈومیسٹک جو ہیلپس ہیں ان کے لیے اور خصوصاً بچوں کی محنت کے لیے بھی اتنے ہی مؤثر قانون ہیں. ایک ممبر جو ہیں سحر کامران صاحبہ, انہوں نے فائل کی ہے سینٹ کے اندر اور یہ کہا ہے کہ جناب اس پہ بحث کی جائے اور اس قانون کے بارے میں سوچا جائے, کوئی نہ کوئی ایسے ہی مطلب چیزیں کم از کم جو ہے نا. باقی سیاستدانوں کے بیانات بھی آئے ہیں, جہانگیر ترین کے بھی آئے ہیں, تاج حیدر صاحب کے بھی آئے ہیں, لیکن وہ بھی بیانات تک ہیں, دیکھتے ہیں آگے کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر دیکھیں اگر اس طرح کے ایشو پر آپ ایک دوسرے کو آؤٹ پرفارم اور پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یار گو اہیڈ, مبارک ہو. کچھ اچھا بھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی کچھ اچھا بھی ہو جاتا ہے غلطی سے. اب جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا ہے تو پیمز کو بھی خیال آ گیا ہے, پیمز ہسپتال, انہوں نے بھی کہا ہے اچھا جس میڈیکو لیگل کی یہ رپورٹ تھی کہ جس میں کاز بتایا گیا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گری اور وہ ماچس سے کھیل رہی تھی جس سے اس کا کوئی حادثہ ہو کے ہاتھ جل گیا, اب وہ کہہ رہے نہیں جناب, اب جو ہے نا 4 سینئر ڈاکٹرز پر ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے کہ جناب آپ نے یہ کیسے, اب وہ 4 جو 2 روز میں 10 سالہ طیبہ کا طبی معائنہ کر کے رپورٹ پیش کرے گا. اب یہ ایک نیا ہائی لیول بورڈ بھی بن گیا. اس کے علاوہ ظاہر ہے سے شرمناک بات, صحیح بات, سوموٹو ایکشن کے بغیر پوری مشینری جیم نہیں ہلے گی. سوموٹو ایکشن نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کل ہمارے اسٹوڈیو میں مایوسی چھائی ہوئی تھی. نہیں ڈیفینیٹلی, لیکن ایٹ لیسٹ ہوا ہے, میں مانتا ہوں اٹ از این انڈائٹمنٹ آف دا سسٹم, بالکل میں مانتا ہوں, لیکن ہمارا سسٹم ہے ہی دھکا اسٹارٹ سر, ٹھیک ہے نا, اور کبھی کبھی دھکا دینا بھی پڑتا ہے, مستقل دھکا دینے کی ضرورت ہے, پھر رک جاتا ہے, لیکن سر تمہیں دھکا دینا ہی پڑے گا مستقل. آپ سمجھیں کہ آپ نے دھکا ہی دینا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے یار, یا تو آپ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھے رہیں اور کہیں کہ یار اتنا اندھیرا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں کب روشنی ہوگی, یا پھر آپ ایک شمع جلا دیں, کچھ تھوڑی سی تو لائٹ آئے گی نا. ادبی نہیں ہو رہا, تھوڑا سا بہت اس پہ میں آپ لوگوں زیادہ ہو گیا. نہیں میں آپ کو ایک اور سٹوری سناؤں, یہ ہے یہ جو راجہ خرم علی خان صاحب ایڈیشنل سیشن جج, جن کے اوپر یہ الزام ہے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں یہ سسپینڈ بھی ہوئے تھے. اچھا ہوگا جی ہوئے ہوں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا. بڑی مزیدار سٹوری ہے, آج ڈان کی خبر ہے, آپ نکالیے. میں نے نکالی ہوئی ہے, میں آپ 1 منٹ ہے, میں آپ کو 1 منٹ میں کوشش کرتا ہوں. ان کو سسپینڈ کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اللیجڈلی فیور کیا تھا ایک شخص کو جن کا نام محمد اکرم تھا. ایک 8 کنال کا پلاٹ تھا جو سیکٹر I9 انڈسٹریل ایریا میں تھا. 1977 میں محمد اکرم صاحب نے یہ اس کی نیلامی ہوئی تھی, 10% پیسے جمع کر کے اس نے قبضہ لے لیا. پورے پیسے جمع نہیں کیے اور وہاں پر ایک ماربل کی فیکٹری بنا لی. CDA کورٹ گئے لیکن انہوں نے اسٹے لے لی. فائنلی یہ کیس آیا راجہ خرم علی خان کے سامنے اور انہوں نے دوبارہ ایک اسٹے آرڈر لیا, ٹھیک ہے, اور لیکن اسٹے آرڈر ملنے کے ایک دم بعد سیل پلاٹ کر کے دوبارہ سیل بریک کر کے دوبارہ جگہ پہ قبضہ کر لیا اور کام شروع کر دیا. جب وہ انوکٹ کرنے آئے CDA والے اکرم صاحب کو تو انہوں نے ایک اور ایپلیکیشن فائل کی کہ جی CDA چیئرمین ندیم حسن آصف اور ڈائریکٹر لا انفورسمنٹ لیاقت عباسی کے خلاف FIR درج کی جائے. اور راجہ صاحب نے کہا یس سر بالکل. تو بعد میں CDA کی کمپنی میں پتہ لگا کہ جی یہ جو محمد اکرم صاحب تھے, راجہ صاحب جب وکیل ہوتے تھے یہ ان کے وکیل ہوتے تھے, اور ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ہاں کیونکہ ساز بھی بہو تھی, اینڈ بہرحال سو آن اینڈ سو فورتھ, اینڈ دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپن. تو ہر ایک چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ہاں لیکن لوئر جوڈیشری میں ظاہر ہے آپ نے ذکر کیا تو کرپشن جو ہے وہ بہت پریولنٹ ہے, مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوا ہے. آپ کے پاس 4تھ سیگمنٹ میں کچھ لمبا مال ہے, آپ جلدی رکھیں سیگمنٹ لینا چاہیں گے.
ویلکم بیک. مگر اس خبر کے ساتھ کہ آج کلاسیکی موسیقی کے آسمان کا ایک اور روشن ستارہ بجھ گیا ہے. استاد بڑے فتح علی خان. بڑے فتح علی خان میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا تعلق ہے پٹیالہ گھرانے سے. ایک اور ہیں استاد فتح علی خان، وہ گوالیار گھرانے سے ہیں، لہٰذا ڈسٹنکشن کے لیے جن کا انتقال ہوا ہے پٹیالہ گھرانے کے استاد بڑے فتح علی خان. آج میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا ان کے بارے میں جو وفات پہ رد عمل سامنے آیا ہے. سب سے کمپریہنسو جو ان کے بارے میں تعارف لکھا وہ اردو ڈکشنری بورڈ کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں عقیل عباس جعفری. ان کی تحقیق کے مطابق یہ جو پٹیالہ گھرانہ تھا اس کی بنیاد علی بخش خان صاحب اور ان کے دوست فتح علی خان صاحب نے رکھی. وہ اتنے بڑے موسیقار تھے، یہ میں 100 سال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 125 سال کی، کہ اتنے بڑے موسیقار تھے کہ انگریزی حکومت نے علی بخش کو جرنیل کا خطاب دیا، موسیقی کے جرنیل، اور فتح علی خان صاحب جو ہیں ان کو کرنیل کا خطاب دیا. ان کے ایک صاحبزادے تھے استاد اختر حسین خان. ان کے 3 بیٹے سب سے زیادہ مشہور ہوئے. امانت علی خان صاحب، استاد امانت علی خان صاحب، ان کے بھائی استاد یہ بڑے فتح علی خان صاحب جن کا آج انتقال ہوا ہے، اور حامد علی خان صاحب. جو جوڑی مشہور ہوئی سب سے زیادہ پاکستان میں وہ تھی استاد امانت علی خان اور یہ استاد فتح علی خان صاحب کی. ان کی پہلی پرفارمنس کوئی اندازہ کب ہوئی ہوگی؟ 1945 میں، 1945 میں. لیکن ان کو جو وجہ شہرت ان کی ہے وہ ہے آل بنگال میوزک کانفرنس. اس میں 17 سال کے تھے استاد امانت علی خان اور یہ تھے 14 سال کے، اور انہوں نے آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس دی. اور اس کے بعد سے یہ جوڑی 1974 تک چلتی رہی جب تک استاد امانت علی خان کا انتقال ہوا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا دل ٹوٹ گیا استاد بڑے فتح علی خان کا، اور یہ گھر بیٹھ گئے. تو ماں نے خاصا زور دیا کہ بھائی اب زندگی تو ہے، چلنا تو ہے، تو آپ اس کو اس طرح ترک موسیقی نہ کریں. پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ جو ان کے والد تھے، جو ان کے استاد بھی تھے اختر حسین خان صاحب، انہوں نے دونوں بھائیوں کو، ایک بھائی جو تھے امانت علی خان، ان کو راگ کے بہلاوے کی تربیت دی کہ راگ کو بہلایا کیسے جا سکتا ہے، اور تان، پلٹا اور لیکاری، اس کی تربیت دی فتح علی خان کو. لہٰذا جب امانت علی خان صاحب چلے گئے تو اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو نامکمل سمجھا کہ میں ایک حصہ تو مجھ سے چلا گیا اور موسیقی کا بھی چلا گیا. خیر والدہ کے کہنے پہ جب گائیکی سے رجوع کیا تو انہوں نے وہ جو کبھی تھی اس کو پورا کیا. اور پھر چھوٹے بھائی تھے استاد حامد علی خان صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے جوڑی بنائی. پھر کچھ عرصے چلی، پھر اپنے بھتیجے اسد امانت علی خان، ان کے ساتھ آپ کی جوڑی رہی. اور اس کے بعد اسد امانت اور حامد علی خان صاحب جو ہیں ان کی جوڑی بن گئی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دونوں بھائی تھے اوریجنلی امانت علی خان اور فتح علی خان، ان کی جوڑی بنانے کا والد صاحب کے نزدیک مقصد یہ تھا کہ ایک کو آدھا علم دیا جائے، دوسرے کو بھی آدھا علم دیا جائے، تاکہ یہ کبھی ساتھ رہیں، کبھی الگ نہ ہونے پائیں، الگ نہ ہونے. اس کے پیچھے یہ فلسفی تھی. اچھا بہرحال آخری زندگی میں جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے سلطان، ان کو اپنے ساتھ رکھا. اس کے بعد جو رستم فتح علی خان چھوٹے بیٹے ہیں ان کو ساتھ رکھا. اور کوئی 2-3 سال پہلے آپ نے جو ہے بڑھاپے کے سبب گائیکی سے کنارہ کش ہو گئے. 81 سال کی عمر ہے جب ان کا انتقال ہوا ہے، اور کچھ عرصے بیمار بھی رہے. اور ان کی تدفین جو ہے کل لاہور میں عمل میں آئے گی. تو یہ پٹیالہ گھرانے کا ہی نقصان نہیں ہے، پاکستان میں جو کلاسیکی موسیقی ہے اس کا بھی بڑا نقصان ہے. استاد بڑے فتح علی خان کی گائیکی کا مختصر تبرک چلتے چلتے میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. جی چلائیے. تیرے سوگر بھیا ایک ہے تیرے سوگر بھیا
जय जय रे सुगर भैया बगर जय जय रे सुगर भैया बगर वो बलमारे वो तो नवल नार क्या जाने उते की सारे गवार जय जय रे सुगर भैया तुम तो जाने दबी तुम तो अंतरा जाने दब सब विद जान दो बशान दो वो तो अपने घर के लाडली को लीजिए मना सर से घर वाले लगाई करो प्यार से सुगर भैया बगर तुम जय सुगर भैया समझ बात समझने की है वो बल मारे वो तो नवल नारे क्या जाने उतकी सारे